औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-अस्माउल हुस्ना। या अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम ये अपनी एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं अल्लाह सुब्हाना ताला के नामों की। अल्लाह सुब्हाना ताला के इस सीरीज़ में हम अल्लाह सुब्हाना ताला के नामों को समझने की, जानने की और देखने की कोशिश करेंगे, और उनकी रोशनी में हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह संवार सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन मोस्ट ब्यूटीफुल नेम्स ऑफ अल्लाह। तो सबसे पहले हम ये समझने की यहाँ ये कोशिश करेंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला के नामों को समझने की या पढ़ने की या इनको जानने की से हमारा क्या मकसद है, हमारा क्या गोल है। इस सिलसिले में हम ये क्यों ये चीज़ को जानना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात जो इसमें आती है वो ये है कि टू नो अल्लाह हिमसेल्फ। देखिए, जब हम दुनिया में भी किसी के साथ मिलते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, कोई जो जिस शख्स को हम नहीं जानते हैं, तो उसके साथ एक तारुफ करना सबसे पहला इनिशियल मरहला होता है, जिसमें कि हम उसके साथ बातचीत कर सकें और उसको जान सकें। तो तारुफ का सबसे पहला जो स्टेप है किसी अजनबी के साथ, वो उसका नाम है। तो अल्लाह के नामों को जानना बेसिकली अल्लाह को जानने के बराबर है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया है कि यही सबसे हाईएस्ट लेवल की इबादत है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमको इस दुनिया में इसीलिए पैदा फरमाया कि हम अल्लाह सुब्हाना ताला को जानें और अल्लाह सुब्हाना ताला के नामों को के ज़रिए से उस तक पहुँच पाएँ, उसकी इबादत करें, उसकी ज़ात को समझकर इस दुनिया में रहते हुए उसके साथ कनेक्ट कर पाएँ। तो एक चीज़ तो हमारे पास ये हो जाती है अल्लाह सुब्हाना ताला के नामों के हवाले से कि हम अल्लाह को जान पाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा कि हमारे यहाँ ये मौजूद है, ये चीज़ हमारे यहाँ मौजूद है कि अल्लाह सुब्हान ताला के तालों के नामों को अगर हम याद कर लेते हैं तो उसमें बहुत बरकत आती है। तो ये मियरली एकेडमिक चीज़ नहीं है, बेसिकली ये सिर्फ एक रटने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह के नाम जो हैं, अगर हम उनको उनकी गहराई के साथ जान पाएँ, तो वो हमारे दिल को, हमारे ईमान को, हमारे अल्लाह पे हमारे ताल्लुक़ को, अल्लाह से पे हमारे भरोसे को, और हमारी तमाम दुनिया में जो हम अमाल करते हैं उन सब के ऊपर उसका असर पड़ेगा, और वो उन सब को यकसर बदल देगा। फिर उसमें एक चीज़ ये भी आ जाती है कि हम फिर जब इन अल्लाह के नामों के हवाले से अल्लाह की ज़ात को समझ पाते हैं, तो फिर हमारा रवैया इस दुनिया में जब हम चलते फिरते हैं, तो हम दूसरों के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, ख़ुद अपने साथ ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मामलात में किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, और मुख्तलिफ़ हालात में हम किस तरह रिएक्ट करते हैं, इन सब चीज़ों का जो एक एक रवैया है हमारा, वो सब का सब बदल जाता है, और उसकी सब की डायरेक्शन एक बहुत मुख्तलिफ हो जाती है। तो ये है अल्लाह सुब्हाना ताला के नामों को जानने की एक एक इब्तिदाई इब्तिदाई एक कैफियत। कुरान के हवाले से अगर हम देखते हैं, तो कुरान में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फअदउ बिहा, एंड टू अल्लाह बिलोंग्स द मोस्ट ब्यूटीफुल नेम्स, टू कॉल अपॉन हिम बाय देम। फदउ दुआ से है कि दुआ मांगो, अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ मांगो। अल्लाह के जो नाम हैं वो अस्माउल हुस्ना खूबसूरत नाम है, और तुम जब दुआ मांगो तो अल्लाह सुब्हाना ताला के नामों के ज़रिए से ही मांगो। स्कॉलर्स कहते हैं कि अल्लाह के नामों को जानना जो है वो बुनियाद है अकीदे की, और अगर हम अल्लाह के नामों को अच्छी तरह से जान पाएंगे, तो जो हमारी रूहानियत की जो एक लेवल है या स्पिरिचुअल एक्सलेंस है, वो उसमें इजाफे का, उसमें प्योरिटी का बाइस बनेगा। हदीस के हवाले से अगर हम देखते हैं कि हमें वहाँ से क्या चीज़ इसमें इसकी तरफ मिलती है इस मौजू के ऊपर, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह तिस्अतन व तिस्ईन अस्मा मियतन इल्ला वाहिदन मिन मन अहसाहा दखल जन्नतन। Indeed, Allah has 99 names, 100 minus 1. Whoever memorized them will enter to the जन्ना। यह हदीस शरीफ है, मशहूर ज़माना हदीस है, सही बुखारी में मौजूद है, सही मुस्लिम में मौजूद है। यही हदीस का हवाला है कि इसमें हम देखते हैं कि अल्लाह के 99 नामों को याद करने की जो एक मोटिवेशन है, वो इसी हदीस के हवाले से आती है। हम अपने बैकग्राउंड में भी देखते हैं, नशीद की सूरत में, नात की सूरत में अल्लाह के 99 नामों का जो एक नशीद आता है, और वो उसको याद किया जाता है। किताबों में भी वो मौजूद है। कुरान मजीद की जो हमारे पास मुसहफ़ की जो कॉपीज़ हैं, उसके शुरू और आखिर में भी अल्लाह के नाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम प्रिंटेड होते हैं। तो जो हदीस में जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है वो है अहसाहा।
احصاہا کا جو ٹرانسلیشن ہو جاتا ہے وہ میمورائزیشن کی صورت میں کیا گیا ہے. اینڈ اگین ہم جس بات پہ جتنا بھی امفیسائز کریں یہ کم ہے کہ جب ہم ٹرانسلیشن میں چلے جاتے ہیں تو بات کا اصل جسٹ بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو ہم تھوڑا سا یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ احصاہا کا کیا مطلب ہے، لنگوسٹک میننگز احصا کے ہا کی کیا ہے. تو جیسے کہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہا سواد یا اس کا روٹ ورڈ ہے احصاہا کا. عربک میں احصاہا کا مطلب ہے کسی چیز کا احاطہ کر لینا، کسی چیز کو گننا، کسی چیز کو بہت حفاظت سے رکھنا، کسی چیز کے ارد گرد کی کے احاطے کو بہت کور کر کے رکھنا، کسی چیز کو پریزرو کرنا، کسی چیز کا بالکل پورا کا پورا اس کو کیپ ٹریک سم تھنگ ویری کیئرفلی، اس کا پورے معاملے کا حساب کتاب رکھنا، یعنی اس کو اندر سے اور اس کو باہر سے پوری طرح سے جاننا. جب ہم اس کے ٹرانسلیشن میمورائزیشن کی صورت میں کرتے ہیں تو وہاں بات صرف یہ آ جاتی ہے کہ جیسے صرف ہم ایک لفظی زبان کے اوپر ان الفاظ کو یاد کر لیں. یہاں مطلب صرف یہ نہیں ہے، یہاں مطلب یہ ہے کہ ہر اس نام کو اچھی طرح جانیں، اس کے کیا اس نام کی کیا خاصیتیں ہیں، اس نام کے کیا اس کا اورا ہے، اس نام کا کیا ایک افیکٹ ہے دل کے اوپر، اس نام میں کیا ایک میسج ہمارے لیے. ان سب چیزوں کو اگر ہم اپنے پاس انکمپس کر کے پھر اس نام کو جانیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس لفظ کو جاننے کا حق ادا کیا. امام نووی ہمیں پتہ ہے، بڑے مشہور اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں آسا مینس ٹو نو، ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ایکٹ اپون دا نیمس. جب ہم ان کو ہمیں پتہ ہو، مثال کے طور پر رحمان ہے تو ہمیں رحمت کا پتہ ہو. جب ہم اللہ سے غفاریت مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو ہمیں خود معاف کرنے کا پتہ ہو اور پھر ہم اسی طرح اس دنیا میں بھی عمل کریں انہی ایٹریبیوٹس کی روشنی میں. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ احصاہا لیڈس ٹو لو، ٹو awe، ٹو ہوپ، ٹو فیئر اینڈ دا کمپلیٹ سرویٹیوڈ ٹو اللہ. انہوں نے بالکل کوزے میں بند کر دیا کہ اللہ سے محبت بھی آ جاتی ہے اس میں اللہ کی طرف سے ایک جو حیرانگی ہمیں اللہ کی ذات کی طرف سے ہوتی ہے، کتنی بڑی ہستی ہے. اس میں ایک امید اللہ سے، پھر اس بات کا خوف کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی ناراضگی کے شکار ہو جائیں. یہ تمام چیزیں جب ہم کمبائن کر کے کوئی نام لیتے ہیں اللہ کا، تب اس کا حق ادا ہم کر سکتے ہیں. تو اب حدیث میں بیسکلی تو اس طرح اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حدیث کہہ رہی ہے کہ احصاہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم وہ 99 نیم جس شخص نے اس طرح یاد کیے کہ وہ ان کے میننگ کو اچھی طرح سمجھتا ہو اور پھر ان کے میننگ کی روشنی میں ہی دنیا پر ان تمام شعبوں میں، ان تمام ڈائریکشنز میں عمل کرتا ہو، انہی کے حساب سے جیتا ہو، تو پھر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے احصاہا کا حق ادا کیا اور پھر وہ ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ جنت کا حقدار ہو سکتا ہے. اب سوال یہاں پہ کیا آتا ہے کہ کیا اللہ کے صرف 99 نیمز ہی ہیں؟ کیونکہ حدیث تو کلیئرلی یہ کہہ رہی ہے کہ جس نے اللہ کے 99 نیمز کا ذکر کیا یا ان کو احصاہا کیا. نہیں، اللہ کے نیم صرف 99 نہیں ہیں. ہماری جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ مصحف کے آگے یا پیچھے صفحوں پہ جو نام چھپے ہوئے ہوتے ہیں یا جرنلی ہمارے پاس جو لسٹ موجود ہے وہ 99 نیمز کی ہے. وہ ایک سیٹ آف 99 نیمز ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیم ہیں. اگر بیسکلی اسکالرز نے تو صرف قرآن اور حدیث میں سے ہی 99 سے زیادہ نام نکالے ہیں، لیکن جس بات کی سب سے زیادہ کنفرم ہمارے پاس اس کی ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام 99 سے زیادہ ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، تجھ سے تیرے ناموں کے ذریعے سے جو تجھ سے بلونگ کرتے ہیں. ہوا لک سمیت بھی نفسک وچ یو ہیو نیمڈ یور سیلف، یعنی جس کو آپ نے خود چوز کیا جن ناموں کو اپنے لیے. وہ انزلتہ فی کتابی کا، یا پھر ان ناموں کو آپ نے ریویل کیا کسی بھی کتاب میں. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف ایک ہمارے پاس قرآن کریم ایک واحد آسمانی کتاب نہیں ہے، ہم سے پہلے امتوں پر بھی کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں، اور واللہ اور کتنی مخلوقات ہوں گی اور ان کے پاس کون سے صحیفے نازل ہوئے ہوں گے. او علمتہ احد من خلقی کا، اور علمتہ علی احد من خلقی کا، اور ٹاٹ یو اینی آف یور کریشن، اور جو آپ نے سکھائے کسی بھی مخلوق کو. ہو سکتا ہے فرشتوں کو کچھ اور نام سکھائے ہوں اور کسی مخلوق کو کچھ اور نام سکھائے ہوں.
और इस्तअसरत भी फी इल्म الغیب عندک، اور kept with you in the knowledge of unseen، اور وہ نام جو آپ نے اپنے ہی پاس اپنی ہی جناب میں آ، رکھے اور وہ کسی کو بھی نہیں سکھائے۔ تو اس حدیث سے کلیئرلی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نام صرف 99 نہیں ہے، نام بہت ہو سکتے ہیں، نام وہ بھی ہیں جو اللہ ہی کی جناب میں سیکرٹ میں موجود ہیں، نام وہ بھی ہیں جو کسی اور مخلوق کو سکھائے گئے ہیں، لیکن ان تمام ناموں میں سے اگر 99 نیمز کو سلیکٹ کر لیا جائے، اور جو ہمارے پاس اس وقت قرآن اور حدیث کے حوالے سے جتنے بھی نام موجود ہیں، یا یہ جو ہمارے پاس ایک لسٹ 99 نیمز کی آتی ہے، انہی ناموں کے اوپر اتفاق کیا جائے اور ان کو اچھی طرح سمجھ کے ان کا احصاہ کر لیا جائے، تو یہ بینیفیشل ہوگا ہمارے لیے اس حدیث کے حوالے سے جنت کے دروازے تک پہنچنے کے لیے۔ تو بیسکلی تو اسٹارٹنگ ود دس انٹروڈکشن، اسٹارٹنگ ود دا فرسٹ نیم، اسم الذات، جو کہ سب سے پہلا نام ہمارے سامنے آتا ہے اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کو ہم لفظ جلالہ بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلا نام اسماء الحسنہ کے اس انٹروڈکشن کے بعد جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں اللہ، اللہ کے نام سے۔ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ایک اسم الذات اور ایک اسم الصفات۔ یہ اسم الذات ہے، یہ بالکل ایک ایسی بات ہے، اس کی اگزامپل بالکل ایسی ہے جیسے کہ ہم یوں کہیں کہ اس کو ہم جیسے کہ یوں کہیں کہ جیسے کسی شخص کا نام ہے، کوئی سپوز ایک شاہ صاحب ہے، ان کا نام احمد ہے۔ اب وہ احمد صاحب جو ہیں وہ بڑے ہو کے ڈاکٹر بنتے ہیں، تو کوئی انہیں ڈاکٹر بھی پکارتا ہے، تو بیسیکلی وہ بھی ان کی ایک پہچان ہے۔ پھر کوئی ان کو وہ بہت خوش اخلاق ہیں یا بہت ہی اچھا کسی پہ احسان کرتے ہیں تو کوئی انہیں محسن کہہ کے بھی پکارتا ہے۔ پھر وہ ایک فادر ہیں تو کوئی انہیں باپ بھی کہہ کے پکار رہا ہے، کوئی انہیں بھائی بھی کہہ کے پکار رہا ہے، جو ان کے مختلف رشتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اس رشتے کے حوالے سے بھی وہ پکارے جاتے ہیں، لیکن ان کا نام احمد ہے۔ سملرلی اللہ جو ہے بیسیکلی وہ اسم الذات ہے، اللہ کا نام اسم الذات ہے۔ یہ بیسیکلی اس اینٹی کا نام ہے، جیسے ہم اللہ جس کے آگے ہم عبودیت کے رکھتے ہیں، جس کو ہم اپنا مالک سمجھتے ہیں، جس کو ہم اپنا آقا سمجھتے ہیں، وہ نام اللہ کا نام ہے، یہ دا گریٹسٹ نیم ہے۔ باقی سب نام جو ہیں وہ اسم الصفات کے اس میں آتے ہیں۔ تو اللہ کا لفظ جو ہے اس کو ہم لفظ الجلالہ بھی کہتے ہیں، اور جنرلی جو اگر ہم اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس کی اکیلے واحد ورشپ کرنی چاہیے، یعنی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ وہ ہے جو بالکل پرفیکٹ ہے اس اپنے تمام ایٹریبیوٹس میں۔ اللہ وہ ہے جس میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں پائی جاتی، وہ ازل سے ہے، وہ ابد تک ہے، وہ سب چیزوں پر قادر ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ تمام ناموں کے حوالے سے جو ٹرانسلیشن ہے۔ مگر اگین جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، تو تب بھی بات اتنی گہرائی میں اترتی نہیں ہے۔ تو بات کو ذرا گہرائی سے سمجھنے کے لیے، تاکہ ہم زیادہ کلوزلی اس لفظ کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں، ہم تھوڑا سا اگین اس کی روٹ ورڈز میں، اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جسٹ ٹو نو دا نیم اللہ، لفظ اللہ، دا لفظ جلالہ کہاں سے آیا ہے، یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ عربک جو ایک زبان ہے، سیمیٹک لینگویج میں ہوتا یہ ہے کہ روٹ ورڈز ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں خاص طور پر ہم یہ جانتے ہیں کہ 3 لیٹر روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور اس سے مختلف ورڈز بنتے ہیں اور نکلتے ہیں۔ تو جو بھی کسی بھی روٹ ورڈ سے جو لفظ بنتے ہیں، ان سارے الفاظ میں وہ ایک مین تھیم ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو اب اس پہ اسکالرس کی بحث ہے، یہاں پہ 2 ڈفرینٹ گروپس ہیں۔ ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا جو لفظ ہے وہ کسی بھی چیز سے ڈرائیوڈ نہیں ہے، وہ کسی روٹ ورڈ سے نہیں آیا، اللہ بس ایک نام ہے جو اللہ نے خود اپنے لیے اختیار کیا ہے اور اللہ نے ہم کو بتایا ہے، وہ کہیں اس کے پیچھے سے اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ اور اس فلسفے میں یا اس بات میں جو اسکالرز اس کو مانتے ہیں، اس میں بھی ادب کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ان کے نزدیک اللہ ایک ایسی ذات ہے جس کی کوئی دوسری چونکہ مثال نہیں مل سکتی ہے، لہٰذا وہ نام بھی کسی اور جگہ سے نہیں آ سکتا ہے۔ وہ اس کو اس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ دوسرا جو ویو ہے جس میں کہ جو اسکالرس کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو اللہ کا لفظ ہے یہ الہ سے ڈرائیو ہوا ہے، الہ سے مل کر بنا ہے بیسیکلی۔ تو تو سمپل ہے، کا مطلب ہم کو معلوم ہے کہ عربی میں دا کہا جاتا ہے، دی بک، دی کسی چیز کو پروناؤن خاص کرنا ہو تو ہم اس کو دی کہتے ہیں، تو وہ تو ہو گیا۔ تو بیسیکلی یہ الہ
اوریجنل ورڈ جو ہے وہ الہ سے ہے، یعنی الہ اور الہ کو ایک ساتھ ملا کے کہتے کہتے وہ اللہ ہوا ہے۔ تو اوریجنل ورڈ جو ہے وہ بیسیکلی الہ ہے، اور الہ بیسیکلی کہاں سے آیا ہے؟ تو جو یہ دوسرے اسکالر جن کا ماننا یہ ہے کہ الہ بیسیکلی ڈرائیو ہوا ہے، تو وہ اپنے دلیل یہ دیتے ہیں اپنے آرگومنٹ کے حوالے سے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام عربوں کے لیے کوئی غیر مانوس نہیں تھا۔ الہ کا نام عربوں کے لیے کوئی نیا نہیں تھا جب قرآن اترا تھا، وہ ان کی پوئٹری میں، ان کے لٹریچر میں، ان کے خیالات میں، ان کے عقیدے میں اللہ کا لفظ موجود تھا ہمیشہ سے، الہ کا لفظ ہمیشہ سے موجود تھا۔ اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس عرب کلچر میں جہاں پر سینکڑوں بت تھے اللہ کے نام پر، لارڈ کے نام پر کہیے، کہ جن کو وہ خدا مانتے تھے، تو ان ساروں میں کسی کا نام لات، منات، عزا تھا، لیکن اور کسی کا متعلق کچھ تھا کہ یہ بارش کا رب ہے، یا یہ اولاد کا ہے، یا یہ رزق کا ہے، لیکن اللہ کو ماننے کے باوجود ان کے معبدوں میں اور ان کی جو عبادت گاہوں میں اللہ کا بت نظر نہیں آتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کا بت نہ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے بھی ذہن میں یہ کانسیپٹ تھا کہ یہ نیچے جو زمین پہ ہم نے بت بنائے ہیں، ان سب کے اوپر بھی کوئی ایک اینٹی ہے جسے وہ الہ کہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ یہ پیچھے سے بہت یعنی اللہ نیا لفظ نہیں تھا، پیچھے سے کہیں سے آ رہا تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہم دیکھتے ہیں انجیل، وہ جو ایرامک زبان میں نازل ہوئی ہے، اس میں اللہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی اس اینٹی کے لیے جس کی ایک واحد ہے اور عبادت کی جائے، اس کے لیے الوہیم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کی بھی روٹ ورڈ وہی بنتی ہے، الف لام ہے یا الوہ کر کے۔ اور سملرلی جو ہیبرو بائبل میں بھی جو لفظ استعمال ہوا ہے اللہ کے لیے، وہ یاوے ہے، یاوے ہے، جس کا کہ بیسیکلی جو روٹ ورڈ سے کنیکٹ کریں اگر ٹرانسلیشن میں لا کر، تو اس کا بھی روٹ ورڈ الف واو، الف لام واو ہے، الف لام ہے ہی بنتا ہے، یعنی وہ اینٹی جس کی عبادت کی جانی چاہیے۔ تو ایک تو بات یہ ہو گئی کہ اللہ اور الہ کا جو نام ہے وہ صرف مسلمانوں یا صرف قرآن کی نزول کے بعد ہی نہیں آیا، بلکہ وہ اس سے پہلے سے بھی موجود تھا، اور تمام نیشنوں میں، تمام قوموں میں، خاص طور پر اہل کتاب میں وہ ایک اسی حوالے سے موجود تھا، اسی نیچر سے موجود تھا جس حوالے سے وہ قرآن میں آیا، ایک واحد ذات جو عبادت کے لائق ہے۔ تو یہ بیسیکلی الہ کا ایک یہ پیچھے سے لنک ہے۔ اب جب عربی زبان میں اللہ کا لفظ نازل ہوتا ہے، تو جہاں سے اسلامی تعلیمات شروع ہوتی ہیں، وہاں سے جب اسکالرز نے ریسرچ شروع کی ہے، تو الہ کے اوپر جو ریسرچ شروع کی ہے، اس کا جو روٹ ورڈ وہ کہتے ہیں، تو ایک رائے یہ ہے کہ اس کا روٹ ورڈ الف لام اور ہے جیسا کہ جو پچھلے تمام جو عربک زبان اور ہبرو زبان سے بھی آ رہے ہیں، وہ اس کا روٹ ورڈ بھی الف لام اور ہے ہی تھا۔ اور یہ الہ یا لہو سے ہے، یہ لفظ الہ جو الہ مل کے اللہ بنا ہے، اور الہ یا لہو کا مطلب ہے ٹو بی او، کسی چیز کو دیکھ کر حیران ہو جانا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا، اسپیچ لیس ہو جانا، حیران ششدر رہ جانا، اس لیول کی حیرت، اس لیول کی وہ چیز جو آپ کی نگاہ کے سامنے آئی، وہ اتنی امیزنگ، اس قدر ناقابل بیان، اس قدر اعلیٰ و عرفا، اتنی کمپلیٹ، اتنی وہ ایک ایسی چیز کہ جس کو انسانی لینگویج میں بیان ہی نہ کیا جا سکتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں الہ یا لہو، یعنی کہ ایک ایسی شے جس کا انسانی لینگویج میں ادراک نہ کیا جا سکے، انسانی ایکسپریشنز میں اس کو ایکسپریس نہ کیا جا سکے، بالکل اسٹاؤنڈنگ اینڈ اسٹانشنگ۔ اس چیز کے لیے عرب میں ورڈ یوز ہوتا تھا الہ یا لہو، یعنی حیران کر دینے والی چیز، بہت اعلیٰ، بہت عرفہ، بہت امیزنگ، بہت خوبصورت، تمام چیزوں میں اگر ہم سپرلیٹو ڈگری کے اگر وہ لگا دیں، تو اس طرح کی کوئی چیز جو ہے اس کے لیے وہ الہ یا لہو ہو سکتا تھا۔ پھر اسی الف لام ہے میں سے ہی ایک اور بھی فریز نکلتا ہے، اور اس کا ہے الہ الی الشیء۔ الہ الی الشیء کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز کے پیچھے چھپ جانا، کسی چیز کے پیچھے چھپ کر پناہ حاصل کرنا۔ جیسے اگر ہم ایک یہ سوچیں کہ مثال کے طور پہ کہیں جنگ ہو رہی ہے، کہیں پہ بہت زیادہ گولیاں چل رہی ہیں، تو کوئی شخص بھاگ کر کسی دیوار کے پیچھے چھپے گا، کسی درخت کے پیچھے چھپے گا، کسی پہاڑی کے پیچھے جا کے چھپے گا، کسی چیز کی اوٹ لے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو وہ جس چیز کو پناہ جس کے پیچھے لے گا، تو اسے کہتے ہیں
अलिहा इलल शै यानी किसी चीज़ की पनाह में आना, कोई एक ऐसी शै जो उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए ज़रूरी है, जिसके बगैर ये मुमकिन नहीं है कि उसकी ज़िंदगी चल सके या आगे बढ़ सके। बिल्कुल अगर हम वही सोचें कि जहाँ जंग हो रही है वहाँ पर मैदानी जंग में गोलियां अगर चल रही हैं, तो अगर कोई कोई पनाह देने वाली, छुपाने वाली, कोई ऐसी रेफ्यूज की जगह उसके पास नहीं है इंसान के पास, तो उसकी ज़िंदगी का ही बच जाना नामुमकिन है। तो अलीहा अलीहा या लहू से हमको सॉरी अलीहा इलल शई से हमको ये भी पता चलता है कि एक ऐसी चीज़ जो जो डर के खौफ के मौके पर पनाह दे, जो ज़िंदगी को बचाने वाली हो, जो प्रोटेक्शन दे, जो सपोर्ट दे। तो एक रूट वर्ड इसका यहाँ से इसके मीनिंग अलीहा के ये भी निकलते हैं। फिर अलीहा के लिए एक और स्कॉलर्स का कहना है, ग्रुप का कहना यह है कि ये इसका जो रूट वर्ड है वो अलिफ लाम हे नहीं बल्कि वाव लाम हे है। और वाव लाम हे वलिहा या लहू विलातुन, यानी वलिहा या लहू से ये लफ्ज़ इलाह निकला है। और वलिहा वलिहा का मतलब है इंटेंस लव, शदीद मोहब्बत। एक ऐसी मोहब्बत जिसमें इंसान को उसके अलावा अपनी अपनी जिससे उसे मोहब्बत है उसके अलावा कुछ नज़र ना आए। जैसे माँ है, उसके लिए अपने बच्चे से ज़्यादा दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, यहाँ तक कि उसकी अपनी ज़िंदगी भी उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कहीं ऐसा मौका आ जाए कि माँ को ये चूज़ करना पड़े कि मैं बचूँ या मैं अपने बच्चे को बचाऊँ, तो माँ के लिए ये माना जाता है कि वो अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए अपनी जान दे सकती है। तो एक ऐसी चीज, एक ऐसी मोहब्बत जिसमें इतना गहरा अटैचमेंट हो कि उसके बगैर जिंदा रहने का तसव्वुर ही ना हो। बड़ी खूबसूरत बात यह है कि अरबिक जो लैंग्वेज है ना, वो बड़ी ज़गीम है, बड़ी एक गहरी लैंग्वेज है। और उसके मुतालिक जो अरबिक स्कॉलर्स हैं लैंग्वेज के, ख़ासतौर पर इमाम इब्न क़य्यम का भी इसमें रेफरेंस आता है, वो ये कहते हैं कि मोहब्बत के हवाले से अरबिक में बहुत सारे लफ्ज़ हैं। वैसे तो अगर हम देखते हैं तो ज़ाहिर है वो कोई हार्ड एंड फास्ट लिस्ट नहीं है, कहीं कोई कहता है 14 अल्फाज हैं, कहीं कोई कहता है और हैं या 7 हैं या कितने हैं। बहरहाल इमाम इब्न क़य्यम ने जो एक लिस्ट बनाई और एक जो उसमें हवाला दिया है, इसी हवाले से मोहब्बत अलहा अस्मा बिहस्बिन अहवालिहा व आसारिहा अलल क़ल्बी, यानी मोहब्बत के जो नाम हैं, मोहब्बत तो हम उर्दू में भी कहते हैं, जो मोहब्बत के जो नाम हैं वो अकॉर्डिंग टू द अहवाल, यानी उस मोहब्बत करने वाले का क्या हाल है, वह आसार अलल क़ल्ब, उसके दिल पे उसके कैसे असरात हैं उस मोहब्बत के, उसके हवाले से, मोहब्बत के स्टेजेस के हवाले से उनके नाम दिए जाते हैं। और इमाम इब्न क़य्यम की ही अगर हम लिस्ट को फॉलो करें तो बड़ी खूबसूरत उन्होंने एक लिस्ट दी है। जैसे उसमें अल हवा, पहला लफ्ज़ जो दिया है कि वो इंक्लिनेशन है कि किसी चीज़ को आपने पसंद किया। ये हवा वही है जिसे उर्दू में हम हवा भी कहते हैं, यानी हवा किसी को टच कर लेती है तो वो उसको हवा, जैसे एक टच कर गई तो चलो मतलब वो थोड़ा सा एक आपको एक असर आया। ये बिल्कुल इनिशियल सी एक अट्रैक्शन है। इसको अगर हम इंटेंसिटी कहा जाए तो हम इसे 1 स्टार कह सकते हैं, 1/10 में। फिर अल अलाक़ता, सॉरी अल अलाक़ता, इसमें भी है अटैचमेंट है, यानी इसको आप 2 स्टार की मोहब्बत कह सकते हैं। फिर अल कलफ, जैसे आप तकल्लुफ़ का लफ्ज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं, बर्डन सम लव, जब हम किसी के लिए बहुत तकल्लुफ़ात करते हैं तो थोड़ा सा बर्डन पड़ता है ना हमारे लिए। तो ये वो जगह आ गई है जहाँ पे ज़रा सा इमोशनल स्ट्रेन आना शुरू हो गया है, तो ये इसको इंटेंसिटी वाइज 3 स्टार कहा जा सकता है। फिर उसके बाद अल इश्क है, एक्सेसिव लव। इश्क का लफ्ज़ हम बहुत जानते हैं, जहाँ पर एक एक जो महबूब है वो अपने माशूक के इश्क में गिरफ्तार है और वो उसको उसके बगैर उसे कुछ सुकून नहीं आता, तो एक्सेस कर गया है वो मॉडरेट से, तो इसको 4 स्टार की इंटेंसिटी से जैसे अगर रिलेट किया जा सकता है। फिर अल शगफ, शगफ का ये लफ्ज़ तो बल्कि कुरान में भी नाजिल हुआ है जुलेखा के बारे में, या सॉरी हज़रत अजीज़ मिस्र की बीवी के बारे में, जब वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बिल्कुल उसमें एक इमोशंस में गिरफ्तार हो गई थी, तो पेनिट्रेटिंग लव, यानी वो बिल्कुल उसके दिमाग में दाखिल हो गया, बिल्कुल उसको उसने उसी चीज़ में आगे कर दिया। फिर अलजवा है, वो बिल्कुल वहाँ से वो एक बर्निंग यानी जलन की हद तक आदमी हर वक्त उस चीज़ में जलता रहता है। फिर अलतयम है कि बिल्कुल वो उस चीज़ में अपनी उसकी कोई और सोच बाकी नहीं बचती है, वो इंडिपेंडेंस कोई बाकी नहीं बचती है, बस वो हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता है। फिर अतबल है कि जैसे यहाँ तक कि वो इंसान अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, कि ये 7-8 स्टार आपको उसकी इंटेंसिटी को दे सकते हैं। फिर आता है अलवला, वो लव के जिसमें इंसान जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस खोने के बाद उसको ये भी याद नहीं रहता है
کہ وہ اس کی اپنی انڈیپینڈنس کے حوالے سے وہ کیا چیز ہے، وہ بالکل اس کو سرنڈر کر دیتا ہے اس چیز کے آگے جس چیز کے اندر محبت ہے، اور اس کے بعد جو اس سے اگلا درجہ ہے جس اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ جنون کا درجہ ہے، یا وہ پھر اس کے بعد وہ درجہ آتا ہے الحیام الجنون، جس میں پھر انسان اپنے آپ کو کنٹرول ہی نہیں کر پاتا۔ تو بیسکلی دا ہائیسٹ لیول آف لو، ہمارے ہاں اردو میں بھی ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے والہانہ، یہ والہانہ بھی اسی روٹ ورڈ سے آیا ہے، ولا سے آیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو اتنا زیادہ پیار کیا جائے کہ اس کے علاوہ اس سے زیادہ آپ کو کچھ نظر ہی نہ آئے۔ سو فرام دیز روٹ ورڈز الہ، وی کین شیپ our انڈرسٹینڈنگ ٹو ورڈ آف اللہ۔ تو اللہ کیا ہے؟ Allah is the one whom we love and he love us intensely۔ اللہ کا ہم سے رشتہ بے تحاشا محبت کا ہے، ایک ماں کی محبت جس سے بچے کے لیے ہے اس سے بھی زیادہ۔ اینڈ ہو از اللہ؟ ہی از دا ون وی فائنڈ پیس، وی فائنڈ کامنیس۔ اللہ از دا ون وی go to in times of difficulty and struggle۔ ولی علیہ الشیء، ہم اس کے پیچھے جا کے چھپتے ہیں، اس میں پناہ حاصل کرتے ہیں، جب درد میں آتے ہیں تو اس کو پکارتے ہیں۔ اللہ از دا ون who we ask for the help in pain۔ جب ہمیں مشکلات آتی ہیں تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے، جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے آگے ہم اپنا سر زمین پہ رکھ کے جھکتے ہیں محبت کے ساتھ، اپنی پوری روح کے ساتھ، کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمیں یہیں سے پناہ ملے گی، ہمیں یہیں سے ہماری ہر چیز کا ایک ہمیں علاج ملے گا، ہمیں یہیں سے ہر چیز کی ایک سلوشن ملے گا، ایک حل ملے گا۔ اللہ وہ ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں محبت کے ساتھ، ہیوملٹی کے ساتھ، ہوپ کے ساتھ، امید کے ساتھ کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا، اور فیئر کے ساتھ کہ اس خوف سے کہ کہیں وہ ہم سے خفا نہ ہو جائے۔ اور اسی چیز کو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ Those who have believed and those hearts and assured by the remembrance of Allah, unquestionably by the remembrance of Allah hearts are assured۔ یعنی اللہ ہی کے ذکر میں جو ہے اطمینان ہے، اللہ ہی کے ذکر میں کامنس ہے، اللہ ہی کے ذکر میں دوسراہٹ ہے، اللہ ہی کے ذکر میں آپ کی تنہائی کا علاج ہے، اللہ ہی کے ذکر میں، اللہ ہی کے ساتھ میں آپ کی زندگی کی ہر مشکل ختم ہوتی ہے۔ اگر پورے اس سارے کانسیپٹ کو انکمپاس کیا جائے ان تمام روٹ ورڈز کی نالج میں، تو بیسیکلی اللہ وہ ذات ہے جس کی وجہ سے ہمارا اس دنیا میں رہنے کا ایک سینس بنتا ہے۔ This whole world makes sense to us because of اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر اللہ کے کانسیپٹ کو ہم، اللہ کا جو عقیدہ ہم رکھتے ہیں اس کو ہم اپنے ذہن سے مائنس کر دیں، تو ہم بالکل ایک ایسے سیارے کی طرح ہو جائیں جو ہوا میں معلق ہے، جس کا نہ بنیاد ہے کوئی، اور جس کا نہ کوئی ڈائریکشن ہے، نہ کوئی مقام ہے، بالکل ایک بغیر سمت میں ایک ہوا میں معلق ہے۔ ہماری زندگی کی ڈائریکشن، ہماری زندگی کا تانا بانا اس اللہ کے لفظ کے ساتھ ہی اٹیچ ہے۔ تو یہ ہے اللہ۔ اللہ کے لفظ کی کریکٹرسٹکس کے ساتھ بات اگر ہم کریں تو اللہ دا میکسیمم نمبر آف ٹائم، یہ بات تو ظاہر قرآن پڑھنے والوں کے لیے بالکل ہی ایک کامن بات ہے، ایک فہم کی بات ہے کہ جتنا لفظ اللہ یوز ہوا ہے قرآن میں اتنا اور زیادہ اس لیول پہ کوئی اور نام یوز نہیں ہوا۔ سب سے اس کی بڑائی یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز کا آغاز ہی اللہ کے نام سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کا آغاز اللہ کے نام سے، تعلیم کا آغاز اللہ کے نام سے۔ خود اللہ نے ہی بسم اللہ کہہ کے اپنے آپ کو سب سے آگے اللہ کا لفظ رکھ کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ سب سے پہلے اللہ ہے، اور اللہ ہی کی شروعات سے ہر چیز میں کامیابی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے پہلی سورت کتاب میں آتی ہے، سورہ فاتحہ آتی ہے، الحمدللہ۔ اللہ، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ اس کے بعد اللہ کا مزید ہمارے پاس انٹروڈکشن آتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ بھی بیسیکلی اللہ ہی کے نام کے گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ پھر جو بڑی خوبصورت حدیث ہے سورہ آیت الکرسی کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی نالج قرآن کی بہت زیادہ تھی، ان سے پوچھا، اے ابی مجھے بتاؤ کہ قرآن کی سب سے اہمیت والی آیت کون سی ہے، سب سے بڑی آیت کون سی ہے، سب سے زیادہ ہائیسٹ رینک کی آیت کون سی ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر ہمیں کچھ چھوٹی چیزوں میں بھی چوائسیز کرنی ہوں
تو ہمیں تھوڑا وقت لگتا ہے سوچنے کے لیے، اور قرآن کی تو ایک آیت سے بڑھ کر ہے، مطلب اتنے موتی ہیں کہ اس میں سے کیسے چنا جائے۔ تو حضرت عبداللہ اب نے جواب دیا، میں کیا بتا سکتا ہوں، آپ بتائیے۔ آپ نے کہا نہیں، تم بتاؤ، تم اپنا بتاؤ، تمہارے خیال میں کون سی آیت ہو سکتی ہے جو سب سے بڑی آیت ہے۔ اور تب حضرت عبداللہ نے حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ آیت الکرسی میرا خیال ہے وہ آیت ہے جو سب سے بڑی، جس کا رینک سب سے ہائی ہے، اور اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے ایک جیسے ہوتا ہے نا، خوشی میں ان کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کہ تم نے، مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا، تباہ کر دیا بس، اور یہ تو اس نے تو بالکل ختم کر دیا اس چیز کو۔ آپ نے کہا کہ تم نے پوری نالج کو کل کر دیا، یو کلڈ اٹ، یو نیلڈ اٹ۔ اور بے شک یہ وہی آیت ہے۔ تو آیت الکرسی کے اتنے بڑے ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ اللہ لا الہ اللہ الحی القیوم، تعریف ہے اللہ کی، اللہ کا انٹروڈکشن ہے، پورے 9 فریزز جو آیت الکرسی میں ہمیں ملتے ہیں وہ اللہ کو ڈسکرائب کر رہے ہیں۔ تو یہ، اور اس ڈسکرپشن کی وجہ سے ہی، اللہ کے ڈسکرپشن کی وجہ سے وہ سب سے بڑی آیت مانی جاتی ہے اپنے رینک کے اعتبار سے قرآن کی۔ پھر اس کے بعد ہم سورہ اخلاص دیکھتے ہیں، اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور پھر اس کے کیا لیول ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ لفظ اللہ کی ہمیں حیثیت، لفظ اللہ کا لیول، لفظ اللہ کی ایک جو گہرائی ہمارے، جو اس کی گہرائی ہے، جو اس کی اہمیت ہے، وہ ہم اس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس انسانی لینگویج میں ہم اللہ کی جب ہم تعریف کرنے چلے ہیں تو ہمارے پاس بڑی لمیٹیشن ہے، ہم ایسے الفاظ لا ہی نہیں سکتے کہ جو ہمارا دل اگر سوچ بھی لے تو ہم اس کو ادا کر پائیں، اس لفظ کی اونچائی کا، اس لفظ کی گہرائی کا، اس لفظ کی اہمیت کا احاطہ کرنے کے لیے۔ گرامر کے لحاظ سے ایک بڑی خوبصورت بات اس لفظ میں پائی جاتی ہے کہ اللہ کے لفظ کا پلورل کوئی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اور کوئی لفظ ہیں، جو جتنے بھی ناؤنز ہیں ان کو کچھ پلورل بھی بن سکتے ہیں۔ گرامیٹیکلی اللہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا پلورل نہیں بن سکتا، اینڈ اٹ میکس ٹوٹلی سینس کہ یہ لفظ ہی وہ ہے جو ایک بالکل واحد اینٹی کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اللہ کے جتنے نام، جیسا کہ ہم نے کہا، یہ اس میں ذات ہے، تو اس میں صفات کے جتنے نام ہیں، الرحمن، الرحیم، الکریم، الغفور، الحکیم، یہ سارے کے سارے ہم اللہ کے ساتھ آتے ہیں۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ اعلیٰ ہے، اللہ واحد ہے، یہ سارے کے سارے اللہ کے لیے آتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کہتے کہ رحمان اللہ ہے، کیونکہ اللہ اس میں ذات ہے اور سارے نام اس کی نام کے ساتھ ہی کمپاس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نام کی اس بڑائی اور اس اہمیت کی وجہ سے اسکالرس کا ایک اسکالر کے گروپ کا یہ اوپینین بھی ہے کہ اللہ ہی اسم اعظم ہے۔ جیسے ہمیں معلوم ہے اسم اعظم وہ نام ہے اللہ کا کہ جس کے نام کے ساتھ دعا رد نہیں ہوتی اور دعا ضرور قبولیت کے در تک پہنچتی ہے۔ تو بہت ایک اسکالر کا گروپ یہ بھی مانتا ہے کہ اللہ کے نام کی اسی اہمیت کی وجہ سے کہ اللہ ہی اسم اعظم ہے۔ پھر اللہ کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت بات لفظ جلالہ اللہ کے حوالے سے ہے کہ یہ پروناؤنس کرنا بہت آسان ہے۔ جب بچے کی انیشیل ساؤنڈز بھی آتی ہیں تو آہ، لہ، الف اور لام اتنی ایزی آوازیں ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے یہ بہت ایزی ٹو پروناؤنس ہے۔ شروع کی چند آوازوں میں ہی ایک بچہ جو ہے وہ اللہ کہنا اس کے لیے آسان ہے بنسبت اور کسی ساؤنڈ کے۔ اور جیسے کہ ہم وہ کہتے ہیں نا لالابائے ہیں، تو یہ اس میں ایک سودنگ بھی ہے، ایک جسے وہ، اگر اس میں بھی اگر آپ دیکھیں ساؤنڈ وائز، صوتی اثرات کے حساب سے بھی ساؤنڈ وائز بھی دیکھیں تو وہ کہیں پہ لا 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 کر کے، جیسے تو وہ ایک اس میں ایک کامنس آتی ہے، ایک سکون بچے کو لوری دینے کے لیے۔ تو یہ اللہ کا جو صوتی اثرات بھی ہیں، جو اس کی ساؤنڈ افیکٹس بھی ہیں، اس میں بھی ایک کامنس ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، تطمئن القلوب ہے۔ تو اور یونیکنیس آف اللہ کے نام کے حوالے سے، ایز وی آر سیئنگ، کہ اس کی اتنی چیزیں ہیں کہ یہ ہم کو حیران ہی کر دینے والا ہے۔ تو اللہ کا نام ہے کمپلیٹ پراپر نیم اللہ۔ اب اگر اللہ کے لفظ میں سے ہم الف کو نکال دیں تو للہ رہ جاتا ہے، اور للہ کا مطلب کیا ہے؟ اگین فار اللہ، للہ کا مطلب ہے فار اللہ یا بلانگ ٹو اللہ۔ قرآن میں آتا ہے للہ ما فی السماواتی، اور اللہ ہی کے لیے ہیں تو آسمان اور زمین، اور تو یہ للہ کا لفظ بھی اللہ بنتا ہے۔ پھر اگر ہم دوسرا لام بھی ہٹا دیں تو لہو رہ جاتا ہے، اور لہو بھی ریفرنس کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ لہو کا مطلب ہے فار ہم، ٹو ہم۔ لہو ما فی السماواتی کا فریز بھی قرآن میں یوز ہوا ہے کہ اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر ہم دوسرے لام کو بھی ہٹا دیں تو صرف ہو رہ جاتا ہے،
اور ہو کا اشارہ بھی، ہو کا مطلب ہی، اور قرآن میں ہو کا اشارہ بھی اللہ ہی کی طرف ہے. ہی از دا مین ہو، وہ جو جس کے اوپر اللہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے. قل ہو واللہ احد، اللہ وہ ہے، تو جو مین وہ ہے وہ اللہ ہی کے اشارے کے لیے ہے. سو ہاؤ بیوٹیفل اٹ از کہ یہ یونیکنیس ہے اس لفظ کی، کہ اس میں سے اس کے چار لیٹرز ہیں، الف لام لام ہے، اور ایک ایک کر کے اگر آپ چاروں کو بھی الگ کرتے جائیں تو آخر میں اگر ہے بھی بچتا ہے تو وہ ہو کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور اللہ ہو کا جو ورد ہے وہ یہیں سے ہے کہ اللہ ہو کے پھر ورد کے بعد اور اس سے بڑی کوئی چیز دنیا اور کائنات اور آسمان میں، دنیا اور آسمان میں بستی ہی نہیں ہے. پھر پرائمری اسکارس کی اگر ہم بات کریں تو ہم کو معلوم ہے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اور اللہ اکبر، یہ ہمارے پرائمری اسکارز ہیں. تسبیح فاطمہ بھی آتے ہیں سبحان اللہ الحمد للہ. تو کون سبحان ہے؟ اللہ. کس کی وہ کون پاک ذات ہے؟ اللہ. کون کس حمد کے لائق ہے؟ اللہ. لا الہ الا اللہ، کون کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ اکبر میں ترتیب ذرا سی الگ ہو گئی ہے. اکبر کو اللہ سے پہلے نہیں رکھا پرائمری اسکار میں، اگین کیونکہ اکبر کا مطلب ہے بڑا، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ ہو اکبر. سبحان اللہ، الحمد، کیونکہ یہ سب تعریفی کلمات ہیں تو تعریف اللہ سے پہلے آ رہی ہے. لیکن جہاں بڑائی کا لفظ آیا ہے، بڑے پن کا لفظ آیا ہے، تو پھر وہاں واللہ اکبر. تو بیسیکلی یہ اس حدیث میں بھی آتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی تھی معراج کے سفر پہ، کہ جنت کی زمین بہت زرخیز ہے اور اپنی امت سے یہ کہیے کہ وہ یہاں درخت لگائیں. اور انہوں نے بھی جو تسبیح بتائی تھی وہ سبحان اللہ، الحمد للہ، ولا الہ واللہ اکبر. اس میں کہیں کہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے الفاظ بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ ہمیں ایک اور حدیث جو ججمنٹ ڈے کے حوالے سے ملتی ہے، اس میں بھی یہ ملتا ہے کہ میزان عدل پر سبحان اللہ اور الحمد للہ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ الفاظ سب سے زیادہ ہیوی ہوں گے، اور اس میں بھی اللہ کا نام ہم کو واضح اور سامنے نظر آتا ہے. تو یہ پرائمری اسکار میں بھی ہمیں اللہ موجود نظر آتا ہے. پھر اگر ہم دعاؤں کی بات کریں تو سب سے ہم جو دیکھتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھ کو معاف فرما دے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا آتی ہے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میں اللہ ہی کے اوپر اپنا بھروسہ رکھتا ہوں، میں اللہ ہی کے حوالے سے صبر کرتا ہوں. اور بہت ساری ہم آیات ایسی ہیں قرآن کریم کی، قریباً 33 آیات ایسی ہیں جو اس لفظ جلال سے ہی شروع ہوتی ہیں. اور بہت سارے فریزز ایسے ہیں جو ہمیں اس لفظ کی اہمیت، اس لفظ کی جو گہرائی ہے اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. تو اگر ہم ان سب ڈسکشن کو پھر اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ وہ ہے جو ہماری ہر مشکل کا مشکل کشا ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہم سے محبت کرنے والا ہے، ہماری ہر مشکل کو دور کرنے والا ہے، ہمارے ہر حال کو، ہماری ہر اچھائی یا برائی، ہماری مصیبت کی حالت یا خوشی کی حالت، ہماری ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہمارے دلوں کا سب سے زیادہ احاطہ کرنے والا ہے. تو یہ ہے وہ لفظ اللہ جس میں ہمارے لیے سب سے بڑی پناہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس لفظ کی، اس اٹیچمنٹ سے، اپنی ذات کی اٹیچمنٹ عطا فرمائے، ہماری زبان کو اس ذکر سے تر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ذکر کو صرف زبان تک ہی محدود نہ رکھیں بلکہ ہم اس ذکر کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے، اور ہمارا دل اس ذکر کے ساتھ ہم اس کا وہ ساتھی بن جائے، اس کی فریکوینسی اس کے ساتھ مل جائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس اللہ کے ساتھ اور اللہ کے ذکر کے حوالے سے ہی ہم کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. اور جو کچھ ہم نے یہاں اللہ کے لفظ کے ساتھ جانا، ہم یہ کوشش کریں کہ اب جب ہم نماز کے لیے، ذکر کے لیے، قرآن کے لیے، جب بھی ہم اللہ کے ساتھ لفظ اللہ آئے، اور obviously ایک مسلمان کی زندگی میں شاید 2 لمحے بھی ایسے نہیں گزر سکتے کہ جس میں اللہ کے لفظ کے بغیر اس کی زندگی گزرتی ہو. تو ہر بار جب اللہ زبان پہ آئے تو وہ یہ سب تمام اسی گہرائی کے ساتھ وہ اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کرے اور اس کی برکتیں اور خیر حاصل کرے. وآخر دعوانا رب الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.